बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, इस कायनात में ऐसे ऐसे जालिम और बदबख्त बादशाह भी गुजरे हैं कि जो अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था। उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह नमरूद भी था जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। उस बादशाह का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, और ये इसलिए फरमाया कि आने वाली नस्लें ये जान सकें कि गरूर और तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा देता है। अल्लाह के अलावा जो कोई तकब्बुर व बड़ाई का दावा करेगा वो नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिस तरह से नमरूद तबाह बर्बाद हुआ। नाज़रीन, इस वाक़े में आज के फ़िरौनों के लिए इबरत का सबक है। आज के मुआशरे में कुछ लोग हैं जो नमरूद या फ़िरौन बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नमरूद का इबरतनाक वाक़या पेश है ताकि वो इस वाक़े से इबरत हासिल करें और होश के नाखन लें। आज की इस वीडियो में आपको नमरूद के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नमरूद कौन था और उसने किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। और इसके अलावा नमरूद की बेटी का वाक़या क्या है, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। तो आपने हमारी आज की इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि नमरूद कौन था। आपको बताते चलें कि तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन केनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नसब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। मोमिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्कुरनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। चूँकि एक मुद्दत मदीद और अरसा बईद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रौनत आ गई थी। तकब्बर, सरकशी और नखुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन केनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत थे और इसके मुकर्रब थे। रिवायात बताती हैं कि नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक बेटा ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर अल्लाह की कुदरत को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थीं। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 साल की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया है कि 17 साल तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी न दिया। आप और आपके चंद मतबाइन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और अल्लाह से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मतबाइन को खिलाया और ख़ुद भी खाया और अपनी दावत व तबलीग को जारी रखा। रिवायात बताती हैं कि नमरूद ने आपके कलमा हक की तबलीग से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आप अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया। इस मुनाजरे की तफसील कुछ इस तरह से नकल की जाती है। नमरूद ने सवाल किया, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है?
جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ناظرین، نبی کی بھی اپنی شان ہوا کرتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، ان کی شان تو اپنی ہی تھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو پاکیزہ صفات کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ہر طرح کے گناہ اور شرک سے پاک رہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم نے باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ دوستو، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد کسی بھی نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ توحید کا پرچار ہی ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اسی کام میں مصروف ہو گئے، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کڑہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ دوستو، قرآن مجید اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے،
اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ کہتے ہیں ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ دوستو، یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ کہتے ہیں منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ دوستو، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑی جمع کرنے کے بعد 7 دنوں رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بیٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ دوستو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ دوستو، اگرچہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا
اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور اما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبینی اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی، جیسا کہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ دوستو، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ و گل گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ دوستو، اس آگ میں جانے کے حوالے سے ایک واقعہ نمرود کی بیٹی کے حوالے سے بھی یوں نقل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نمرود کی چھوٹی بیٹی جس کا نام سکا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے دیکھنے دیجیے۔ باپ نے اجازت دی تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سکا نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد رکھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے پڑھا اور آگ میں داخل ہو گئی، لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس پر نمرود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کو قید کر دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے سکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عقد اپنے صاحبزادے کے ساتھ کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 20 نبی پیدا کیے۔ دوستو، یہ واقعہ اگرچہ کتب میں نقل کیا گیا ہے، لیکن فقہا سے جب بھی اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے مطابق معتبر کتابوں میں
تلاش کے باوجود نمرود کی بیٹی کے آگ میں داخل ہونے سے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ دوستو ذرا سوچیں کہ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دوستو جہاں تک آگ میں رہنے کی مدت کی بات ہے تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی ہے کہ میری تمام زندگی اس کی طرح ہو جائے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں آتش نمرود جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء کی آیات 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت 24ویں اور 37ویں آیات میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 97 میں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آتش نمرود کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک چھپکلی کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حوالے سے حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ دوستو چھپکلی کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتب میں منقول ہے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طرف تو نمرودی لشکر آگ دہکا رہے تھے، اور دوسری طرف ایک چڑیا اس آلاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی۔ اس نے نارے نمرود کے اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے ننھی چڑیا، تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے؟ چڑیا نے زبان سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی چونچ میں بھرنے کے لیے چلی جاتی ہوں، اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چڑیا سے سوال کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چڑیا، تو بھی کیسی سادہ اور بھلی مانس ہے، جس آگ نے میلوں علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے، جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں، تو اپنی ننھی سی جان سے اس آگ کو کیسے بجھا سکتی ہے؟ جا چلی جا، اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا اکٹھا کر، یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر ہی خاک ستر نہ کر دے۔ صاحب دل بزرگ کی یہ باتیں سن کر چڑیا بولی، گو کہ میں بہت نحیف اور کمزور ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ میں لایا گیا یہ قطرہ قطرہ پانی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتا، مگر یہ میرا عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکروں کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننھی سی چڑیا آگ بجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ دوستو اس واقعے کے بعد ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ نمرود کی آگ کا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے پھینکا گیا کہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور نمرودیوں نے آپ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ لیکن قرآن پاک یہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہ آیا۔ پھر اس کا اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔
दोस्तों, जब नमरूद ने सरकशी की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने लश्कर को लाओ, मैं अपना लश्कर लाता हूँ, और मुकाबला करना चाहा, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ये नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, तू ही इसको हलाक कर। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और नमरूद के लश्करों पर अल्लाह ताला ने अपनी फ़ौज भेजी जो दुनिया की अदना मखलूक थी, यानी मच्छरों का लश्कर भेजा, जिसने उस कौम को तबाह कर डाला। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि नमरूद की कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छरों की ज़्यादती का ये हाल था कि उनसे सूरज छुप गया था, ज़मीन पर धूप ना आती थी। मच्छरों ने उनके खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियां ही बाकी रह गईं। नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था। फिर एक मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक मग़ज़ काटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनाचे दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते। अब उसके दरबार का अदब ये था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे। इससे पहले 400 साल बहुत आराम से सल्तनत की और 400 बरस पिटता रहा, फिर इसी हाल में ज़िल्लत के साथ मरा। कहते हैं उसकी उम्र 800 साल से कुछ ही ज़्यादा हुई। दोस्तों, ये था तज़किरा नमरूद के हवाले से और नमरूद की आग के हवाले से और नमरूद के अंजाम के हवाले से जो तारीख़ी रिवायात में मिलता है। आइए अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से चंद ख़ास वाक़यात आपको बताते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मनाज़रे में एक अहम बात ज़िंदगी और मौत के हवाले से थी, जिसमें मुर्दों को ज़िंदा करने की अक़ीदे की बात भी है। इस हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या है। इस वाक़े की तफ़सीलात आपको बताते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा होते देखना चाहा, इसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ हुआ है, और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे ज़िंदा करेगा? फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज़ किया, यकीन क्यों नहीं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। दोस्तों, यहाँ एक सवाल किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा करने का सवाल क्यों किया। तो आपको बताते चलें कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी 17 वजूह बयान फरमाई है, लेकिन अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 के मुताल्लिक़ बयान फरमाया कि ये ज़ाहिर और वाज़ेह हैं और बाकी वजूह गैर ज़ाहिर हैं। पहली वजह ये बयान की कि आप अलैहिस्सलाम पहले इल्म इस्तदलाली हासिल था। अब आप मुर्दों को ज़िंदा करने की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि इल्म ज़रूरी बदेही भी हासिल हो जाए। इसलिए कि इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब ये है कि इल्म इस्तदलाली कभी शकूक वाक़े होते हैं, लेकिन इल्म ज़रूरी शकूक से पाक होता है। जो इल्म मुशाहिदे से अयानन हासिल हो वो ज़रूरी होता है। दोस्तों, ख्याल रहे कि ख़ुद नबी के लिए इल्म इस्तदलाली या ज़रूरी में फ़र्क नहीं होता, क्योंकि नबी का इल्म शक से पाक होता है। अलबत्ता सवाल करने की वजह यह थी कि किसी को भी ये कहने का हक़ हासिल ना हो कि तुमने तो मुर्दों को ज़िंदा होते देखा नहीं, तुम्हारे इल्म पर कैसे यकीन किया जाए। दोस्तों, अल्लामा ने दूसरी वजह यह बयान की है कि आप ये जानना चाहते थे कि मेरा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक क्या है और मेरी दुआ की कबूलियत का क्या मकाम है। इस सूरत में अवलम तो मिन का मतलब ये होगा, क्या तुम्हें यकीन नहीं तुम्हारा मर्तबा मेरे नज़दीक अजीम है, तुम मेरे पसंदीदा हो और तुम मेरे खलील हो। तीसरी वजह यह बयान फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम को पहले भी शक नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल इसलिए किया ताकि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की तरफ तरक्की हो जाए, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि ऐनुल यकीन मुशाहिदे के बाद हासिल होता है, लेकिन इल्मुल यकीन में मुशाहिदा ज़रूरत नहीं। चौथी वजह यह बयान फरमाई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन पर यह दलील कायम फरमाई कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है, यानी उनको मेरे सामने ज़िंदा कर मैं देखूं ताकि मेरी दलील काफिरों पर जाहिर हो जाए। दोस्तों, इस हवाले से एक एतराज़ ये किया जाता है कि हदीस शरीफ में तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शक करने में ज़्यादा हक़ रखते हैं। इससे तो पता चलता है कि आपने मुर्दों को ज़िंदा करने का सवाल शक की वजह से किया था, यानी आपको यकीन नहीं था। इसका जवाब में उलमा फरमाते हैं कि हदीस पाक के तर्जमे और समझने में लोग गलती करते हैं।
حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں جو معترضین پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے ترجمے اور وضاحت کی طرف توجہ کریں تو مطلب خود واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے۔ جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، اور فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں شک کیا تھا اور ہمیں ان کی نسبت زیادہ شک ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا ترجمہ جو بیان کیا ہے اس سے مطلب واضح ہو رہا ہے۔ تاہم زیارتی وضاحت کے لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح بیان کی ہے۔ اس سے ایک قول بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد جس کا ترجمہ ہے، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا شک کرنا محال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے شک واقع ہو سکتا تو بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتا، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کرنے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ دوستو، خیال رہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور عجز و انکساری سے اپنے آپ کو ان سے کم مرتبہ بیان کیا، ورنہ دوسرے مقام پر حقیقت بیان کرتے ہوئے تمام کائنات پر اپنی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ دوستو، یہ تو تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر ہونے والے اعتراضات کا۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے اور کون سے پرندے اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے، پاؤں سے دوڑے اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے یعنی مور، گدھ، ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے، کوا، مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیاں وغیرہ کو غلط ملت کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسری سے مل گئی، پر دوسرے پروں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے جا نہ ملے، یہاں تک کہ خون سے خون مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا، باد بور، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ دوستو، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ 4 پرندوں کے جمی اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اذن سے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ مانوس کیے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔
آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں، یہ جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہے۔ دوستو، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام جانداروں سے پرندوں کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ تو دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا اور حیوانوں کا حکم نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فضا میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علو مرتبت یعنی مراتب کی بلندی اور ملکوت تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے پرندوں کو ذبح کرنے اور گوشت کو ملا جلا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا معجزہ آپ کے مراتب کے مشابہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو ذبح کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ملا جلا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، پھر ان کو بلایا تو تمام ٹکڑے ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے بدن مارزی وجود میں آئیں گے، ان کی روحیں ان سے مل جائیں گی۔ دوستو، اس واقعے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 4 پرندوں کا حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے خلیل، تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا، لیکن میں اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حیوانات وغیرہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع کے مرکبات کو زندہ کروں گا۔ مفسرین مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام پرندوں میں سے مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت، مرتبہ، بلند مراتب سے محبت ہے، اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ دوستو، انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو فرج کی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ سوائے کوے کے رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں، اور سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ دوستو، ان 4 کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ اور خواہشات فرج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت حاصل ہوگی۔ دوستو، یہ تھیں تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اور اس واقعے میں کیا حکمتیں اور سبق موجود ہیں یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی پیش کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ دوستو، رب تعالیٰ کے ارشاد میں الی ربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس ہران میں آ گئے تھے، اور ہران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت عورت تھیں، مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ علیہ السلام بہت حسین ہوئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن سے ہی حسن ملا تھا۔
روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے چچا ہاران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آیا اور حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی گئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ہجرت کرنے والا قافلہ جب ہاران سے چلا تھا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلے کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ بھی مل گئیں تو اب قافلے کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی۔ اسی طرح مہمان نوازی میں آپ علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح حضرت سارہ کے کہنے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے دعا یوں منقول ہے، الہی مجھے نیک اولاد دے دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، کیونکہ علامہ علوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی؟ جب آپ بلوغت کی قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں سے پائیں گے۔ دوستو، یہ حلم تو بالغ ہونے سے پہلے کا ہے، ذرا سوچئے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے حلم کا کیا مقام ہوگا۔ اس بحث سے واضح ہوا کہ بیان کی گئی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے، پس ہم نے اسے یعنی سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ یہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ تفسیر جلالین میں 99 سال مذکور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی۔ اسی لیے حضرت سارہ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی تعجبناک بات ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تینوں نبی ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری لکھی۔ دوستو، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اللہ کا رسول اور نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند کرتا۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید لاؤ، یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایات میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ دوستو، مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا، تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا۔ کیونکہ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی زمین پر چھوڑاؤ۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کے کنویں کے ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی کے کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں۔ یہاں آپ نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی کا عطا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگاتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگیں، خاموش
خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتیں تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا، اور فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، روایات کے مطابق کچھ وقت کے بعد وہاں سے جرہم قبیلے کا گزر ہوا۔ جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی مناسک حج میں کئی مناسک ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو نمرود کے حوالے سے تھی۔ آپ نے نمرود کا انجام بھی ملاحظہ کیا اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔